Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Adnan Abid and I am a faculty member in University of Management and Technology in the Department of Computer Science. I have been associated with computer science since 1998, and for last 22 years I have been working with academia and industry together. So the idea of today's talk is to give you an orientation about the forthcoming examination for Punjab Public Service Commission. They have advertised positions for lecturers. 40 positions have been advertised for male persons and 60 positions have been advertised for females. So obviously it's going to be a tough competition because a reasonable number of graduates are being produced by several different universities, and IT or computing disciplines, variably software engineering, information technology and computer science, they have been offered in more or less all universities of Pakistan. So you are going to face a cutthroat competition, certainly. Before going into the details of the competition or the exam, I would like to throw some light on the career possibilities in IT. So personally, my views are that computer science is an applied area. So essentially, everyone should have some hands-on experience before switching to the academics sector. So that इससे मेरी मुराद ये है कि आपको एक एकेडमिक पोजीशन या फैकल्टी मेंबर की पोजीशन संभालने से पहले कुछ इंडस्ट्री में अगर आप काम कर लेते हैं तो आपके लिए एक इंतहाई ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है ये बात, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आप रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स बता सकते हैं, सिनारियोज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अच्छे कुछ हमारे असातिज़ा इकराम ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली इंडस्ट्री के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। तो कुछ लोग रिसर्च करते हैं और कुछ लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो ये ओरिएंटेशन जो है ये आपके को अपडेट भी रखती है इस एरिया में। आप सब लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जितने तेज़ी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, शायद कोई दीगर डोमेन इतनी तेज़ी से इवॉल्व नहीं कर रही। तो ये फैक्टर जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ ये आपको आने वाले आपके जो करियर के ईयर्स हैं उनके लिए भी एक बेनिफिशियल एक्टिविटी रहेगी कि आपका इनिशियल एक्सपीरियंस जो इंडस्ट्री के साथ है वो आपका एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लिंकेज इस्टेब्लिश रहता है और आपको अपने आप को ग्रो और ग्रूम करने में ये हमेशा आपका साथ देता है। अब हम आते हैं एग्ज़ाम के मंदरजात की तरफ और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्ज़ाम किस नौइयत का होगा और इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो पहली बात ये है कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो कोर कंप्यूटिंग के कोर्सेज़ हैं ये उनके गिर्द डोमिनेंटली रिवॉल्व कर रहा होता है। HEC ने जो हमारी तीनों डिग्रीज़ जिनके पहले मैंने नाम लिए, BSSC, BScs और BSIT, इन तमाम के लिए एक कोर कंप्यूटिंग का एरिया मुख्तस किया जो कि तीनों डिग्री प्रोग्राम्स में बखूबी और एक ही रिगर से पढ़ाया जाता है। तो इन ही कोर कोर्सेज़ के गिर्द डोमिनेंटली जो आपका ये एग्ज़ाम होने जा रहा है वो रिवॉल्व करता है और उसके कॉन्सेप्ट्स जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं कोर्सेज से रिलेटेड होते हैं। इसको मैं फ़र्दर स्ट्रीम्स में डिवाइड करके और आपको बताता हूँ कि उन स्ट्रीम्स के हवाले से आपने तैयारी करनी है, नंबर 1, और नंबर 2 किन हवालों से तैयारी करनी है। तो एक कॉमन जो मेरा कमेंट है तमाम की तमाम स्ट्रीम्स के लिए वो ये है कि आप का जो डिग्री के दौरान आपने डिफरेंट सेमेस्टर्स में आपको लेक्चर नोट्स और रीडिंग मटेरियल मिला होगा, उस मटेरियल को एक क्विक रन डाउन दें। जिन कोर्सेज़ के अभी मैं नाम लूँगा और स्ट्रीम्स के नाम लूँगा उनके पर्टिकुलर, इससे आपको बड़ी आसानी मिलेगी, अपने एक क्विक रिफ़्रेशर हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं कुछ वेबसाइट्स बताऊँगा, उन वेबसाइट्स पे सवालात मौजूद हैं, आप उन सवालात को देख भी सकते हैं, ज़ाहिरी बात है, और उनके जवाबात भी मौजूद हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये होगा कि आप पहले क्विक रिवीजन दें अपने कोर्सेज़ को और फिर उससे मुतल्लिक़ सवालात को ख़ुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। इससे आपका एक मॉक एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है वो काइंड ऑफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आप अपनी
تیاری کو خود ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ میں ویئر ڈو آئی اسٹینڈ رائٹ ناؤ، اور اس میں کیا امپرومنٹس کی گنجائش ہے. اور اس میں جو ایم سی کیوز ویب سائٹس پہ موجود ہیں ان کو آپ سالو کرتے ہیں. غلط ہوتا ہے تو گیٹ بیک ٹو دا کورس کانٹینٹ اینڈ سی کہ یہاں پہ آپ نے کیا غلطی کی، کانسیپچولی ویئر واز دا فلا، اور اس فلا کو آپ ایڈریس کریں، اس ڈیفیشنسی کو آپ کور کریں تاکہ آپ آن ورڈس اپنی جو تیاری ہے اس کو اور بہتر طریقے سے کمپلیٹ کر سکیں. پہلی اسٹریم جو ہے وہ کمپیوٹر پروگرامنگ کی اسٹریم، جس میں کہ پروگرامنگ فنڈامنٹلز، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، اور تیسرے نمبر پہ ڈیٹا اسٹرکچرز اینڈ الگوریدمس کا جو کورس ہے، یہ ایک پروگرامنگ کے فاؤنڈیشن کورسز کے طور پہ پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ وہ کورسز ہیں جو کہ آگے ایڈوانس پروگرامنگ کے جو کورسز ہیں ان سے زیادہ ان کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، تاکہ وہ انہی کے ایڈوانس ورژنز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ زیادہ تر اے پی آئیز کا استعمال ہے، جبکہ کور کانسیپٹس جو پروگرامنگ کے ہیں وہ انہی کورسز میں ڈیولپ ہوتے ہیں. اور زیادہ تر سوالات بھی کور سے متعلق ہی عموماً پوچھے جاتے ہیں، تاکہ اگر آپ کے کور اور فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے تو اس کے اوپر پھر آپ کسی بھی نوعیت کی اپلیکیشنز ڈیولپ کر سکتے ہیں، وہ ویب بیسڈ اپلیکیشن ہوں، کوئی اور انٹرپرائز اپلیکیشنز ہوں، یا ایون کلاؤڈ بیسڈ اپلیکیشنز، جس نوعیت کی بھی اپلیکیشنز ہوں، ایون موبائل بیسڈ یا آئی او ٹی بیسڈ، تو وہ ایک اپلائیڈ سائٹ، ایڈوانسڈ اپلائیڈ سائٹ کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن زیادہ سوالات فاؤنڈیشنل کورسز کے ہوتے ہیں. دوسری جو اسٹریم اس کانٹیکس میں ہے وہ سسٹمز کی، جس میں آپ ڈیٹا بیس سسٹمز اور سیکنڈلی آپریٹنگ سسٹم کے کورسز پڑھتے ہیں. ان میں بھی آپ کے جو کانٹینٹس ہیں، جیسا کہ ڈیٹا ماڈلنگ کا، کوئریز کیسے آپ نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے، اچھی کوئری کیسے لکھی جا سکتی ہے، کوئی ایک کوئری ہے تو اس کی آؤٹ پٹ پاسبلی کیا ہو سکتی ہے، اس چیز کو اس کی اچھے طریقے سے اگر آپ کانسیپچولی تیار کر لیتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ سوالات یاد نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کے ایریا، اس میں آربیٹریریلی انفائنائٹ پاسبل کوسچنس جنریٹ کیے جا سکتے ہیں. تو آپ کے جو سوالات آپ کو ملیں گے بکس میں یا آن لائن ویب سائٹس پہ، وہ صرف اور صرف آپ کو یہ سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کہ آپ کی تیاری کتنی اچھی ہے اور کیا آپ کانسیپٹ کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پائے ہیں یا نہیں. وہ ہرگز انکلوسیو نہیں ہیں اور ہر طرح کی پاسبلٹی کو کور نہیں کر رہے. لہٰذا میں ایک اور دفعہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سوالات کو حل کرتے وقت اس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ کون سا کانسیپٹ آپ کا ویک ہے، جس کو کہ آپ کو مزید ریگرسلی تیار کرنے کی ضرورت ہے. آپریٹنگ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے فائل مینجمنٹ، پروسیس مینجمنٹ اور دیگر اس کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو آپ کوئکلی ریویو کریں، اور میموری مینجمنٹ کو بھی، جس سے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو مین کانسیپٹس ہیں، یہ کچھ کانسیپٹس ڈیٹا بیس سسٹمز اور آپریٹنگ سسٹم کے اوور لیپ بھی کرتے ہیں، تو نسبتاً آسانی سے آپ ان کو تیاری کر سکتے ہیں. یہاں اسٹریمز کے حوالے سے بات کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ تیاری بھی کریں تو آپ اس طرح ایک اسٹریم کے کورسز کی تیاری اکٹھی کریں، اور جب آپ نیکسٹ اسٹریم کی طرف جائیں تو اس سے ملتے جلتے کورسز کی تیاری بھی آپ اکٹھے کریں، اور پھر آپ نیکسٹ اسٹریم کی طرف جائیں. اس میں آپ کی تیاری میں آربیٹریشن کا ایلیمنٹ کم ہوگا، اور فوکل ایریاز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رہیں گے، جس سے کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. اور جس طرح سے پڑھانے میں ہم ایوالو کرتے ہیں چیزوں کو، بالکل اسی طرح سے تیاری کرتے وقت بھی آپ کو آسانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایک اچھا طریقے سے آپ چیزوں کو تیار کر پائیں گے. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ اسٹریم ہے وہ ہے تھیوریٹیکل کمپیوٹر سائنس کی، جس کو کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس سے سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تھیوری آف آٹومیٹا، کمپائلر کنسٹرکشن اور تھیوری آف کمپیوٹیشن کی طرف بھی لے جایا جاتا ہے، جو کہ ریلیٹیولی ایڈوانس کورس الیکٹیو میں ہم پڑھاتے ہیں. عموماً کچھ بچے پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں. تو یہ جو ایک پوری اسٹریم ہے جس میں کہ جو کمپیوٹر مشین ایز سچ کیسے کام کرتی ہے اور اس کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز کیا ہیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جس کے ان تمام کورسز کی جو مین کانٹینٹس ہیں وہ آپ نے تیار کرنے ہیں. ڈومیننٹلی ڈسکریٹ میتھمیٹکس اور آٹومیٹا تھیوری جو ہے اس کے آپ کے امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ضرور تیار کریں. کچھ امپورٹنٹ چیزیں کمپائلر کی کہ اس کے کیا فیزز ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ انیشیل پارسنگ کیسے ہوتی ہے، اور پارسر کے اندر کیا کمپوننٹس ہیں،
اور دیگر کمپوننٹس جو اس کے بعد کوڈ جنریشن وغیرہ کی طرف جانے کی کوئی خاص زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو انیشیل جو پارسنگ تک کے آپ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو لیکسیکل انالائزر اور دیگر اس کے بعد جو سٹیپس ہیں اس کے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیگر سٹریمز کی بات کریں تو ان میں ہمارے پاس جو ایک سٹریم ہے وہ انفارمیشن سیکیورٹی اور ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز جو کہ کائنڈ آف الیکٹیو کورسز کے اوپر کمپرائز کرتی ہے ڈومیننٹلی. تو انفارمیشن سیکیورٹی، ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز اور اسی طرح سے کلاؤڈ کمپیوٹنگ، آئی او ٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس، یہ وہ ماڈرن ایریاز ہیں ان میں سے کچھ جو کہ ریسنٹلی جو بڑی اسٹرانگلی انفلوئنس کر رہے ہیں ہماری لائف کو بھی. تو آپ کی ان کی طرف اورینٹیشن ہونا اور ان کے اپلیکیشنز کمپیوٹر سائنس میں یہ فنڈامنٹلی ہیں کیا، اور یہ کون کون سے ڈومینس کو مل کے ایک گیون ایریا بن رہا ہے. فار ایگزامپل آئی او ٹی، انٹرنیٹ آف تھنگس جو ہے اس کو ایک نیا ایریا ہے، لیکن اس میں اگر آپ اس کی انڈر لائنگ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آلریڈی ایگزسٹنگ چند ڈومینس کو ملا کے ایک امبریلا ایریا بنا دیا گیا ہے جو کہ انٹرنیٹ آف تھنگس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں وائرس ٹیکنالوجیز ہیں، سینسرز ہیں کہ سینسرز کس طرح سے کام کرتے ہیں. اسی طرح سے ایسے لارج اسکیل ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز ہوتے ہیں اسینشلی یہ، کیونکہ ایک جگہ پہ تو آپ انٹرنیٹ آف تھنگس میں سینسرز کسی ایک جگہ پہ تو نہیں لگائیں گے. فار ایگزامپل آپ ایگریکلچر میں سینسرز لگا رہے ہیں تو وہ ایک وائڈ اسکیل میں ایک پورے کھیت میں سینسرز لگیں گے اور پھر ان سے کس طرح سے مانیٹرنگ کرنی ہے اور کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو یہ کنٹرول سسٹمز کی ڈومین جو سینسرز والی ہے جو ڈبل ای سے بوروڈ ہے ڈومیننٹلی. اور پھر اسی طرح سے جو اس سے سارا ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے اس ڈیٹا کی اسٹوریج اور اس کی پروسیسنگ اور پھر اس کے اوپر انالیٹکس، یہ والی ساری جو ڈومین ہے یہ اس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ بھی انوالو ہوتی ہے جو کہ انفراسٹرکچر دیتا ہے اسٹوریج اور پروسیسنگ کے لیے. اور ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہمارے پاس جو انالیٹکس ہیں اس میں مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کا ایلیمنٹ آ رہا ہے. تو یہ جو نئے ایریاز ہیں جو ایوالو کر رہے ہیں. اسی طرح ایک بلاک چین ٹیکنالوجی ریسنٹلی ایوالو ہو رہی ہے جو کہ ڈاٹا مینجمنٹ کا ایک ریلیٹیولی سیکیور اور پرووننس ڈریون جو کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے اور کس طرح سے یہ انفلوئنس کر رہا ہے. اور یہ بھی اگین ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کے فاؤنڈیشنز کے اوپر یہ کورس اسٹیبلش ہوا ہے. تو آپ کو ان کورسز کے حوالے سے بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تاکہ نہ صرف آپ کو یہ ایگزام میں ہیلپ آؤٹ کرے گی بلکہ میرے خیال میں جب آپ انٹرویو میں جائیں گے تو وہاں پہ ان ماڈرن کورسز کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کو اور زیادہ ڈسٹنگوش کرے گی ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا کینڈیڈیٹس. سو آپ نے وہ جو مائلیج اچیو کرنی ہے وہ تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن کے لحاظ سے میرا خیال ہے تمام لوگ مور اور لیس ایک جیسے ہوں گے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو مائلیج آپ نے ون کرنی ہے وہ پروبیبلی آپ ان نئے ایریاز کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی بنیاد پہ آپ کر سکتے ہیں. امتحان کو سالو کرنے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایم سی کیو بیسڈ کویسچنز ہیں اور ان کویسچنز میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہے. تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ سوال کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے اور پھر اس کے پاسبل آنسرز میں سے آپ کے پاس ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آنسر ایگزیکٹلی پتہ ہے تو ناٹ این ایشو، بٹ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ملتے جلتے دو آنسرز میں سے یو آر کنفیوزڈ کہ اس میں سے کیا آنسر ہونا چاہیے. تو تھوڑی سی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس پہ ڈیلیبریٹ کر لیں. اور اگین ایک جنرل کامنٹ یہ ہے کہ آپ جو کویسچن نہیں آ رہا اسے چھوڑ کے اور نیکسٹ کویسچنس پہ چلے جائیں اور بعد میں جو رہ گئے ہیں کویسچنز ان کو سالو کریں. چونکہ نیگیٹو مارکنگ ہے اور اس میں سم ٹائمز آپ کے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے آپ پورا پیپر سالو نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے اگر کچھ کویسچنز رہ گئے ہیں جن کو آپ پڑھ بھی نہیں سکتے تو ان کے لیے ایک جو پروبیبلسٹک میتھڈ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام کے اوپر مے بی اے یا بی لگائیں. تو چار میں سے کوئی تو پانچ میں سے اگر پانچ میں سے بھی ایک آپ کا ٹھیک ہوتا ہے تو یو آر ایٹ نو لاس. لیکن آبویسلی یہ کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے کہ آپ آرام سے پیپر کریں اور اینڈ پہ اس طرف جائیں. کوشش یہی کریں کہ اپنے تمام سوالات کو وقت پہ اور محنت کے ساتھ حل کریں. ٹائم مینجمنٹ از دا کی. ٹائم مینجمنٹ ایگزام کے دوران بھی کی ہے اور ٹائم مینجمنٹ آپ کی پریپریشن کے دوران بھی کی. تو میں نے اس ویڈیو کو اگر میں سم اپ کروں
تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ BS CS SC اور IT اور اسی طرح MCS یا اس کا کوئی ویریئنٹ اگر آپ نے کر رکھا ہے تو آپ اس کام کے لیے ایلیجیبل ہیں. میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہے کم از کم 2 سے 3 سال کا تو آپ ایک بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ کا ٹیچنگ میں ایک اچھا فیوچر اسٹیبلش ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس بالکل انڈسٹری کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو ڈاؤن دا لائن آپ اسٹرگل کر سکتے ہیں ایک اچھا ٹیچر بننے میں. تو اینی وے آپ اس بیلنس کو آپ نے خود اپنے لیے سارٹ آؤٹ کرنا. نیکسٹ از کہ آپ نے اسٹریم لیول پہ تیاری کرنی ہے کورسز کی. اسٹریم لیول پہ میں نے چیزوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اسٹریم لیول پہ تیاری کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تیاری کرنے میں. اس سے اگلا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ آپ لوگ پہلے خود اپنے کوئک رن ڈاؤن کریں اپنے کورس کانٹینٹس کا جو کہ آپ ڈیورنگ دا ڈگری پروگرام پڑھتے رہیں اور پھر آپ جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل موک کویسچنس ہیں یا انٹرویو کویسچنس کے فارم میں بھی اویلیبل ہیں, MCQs کے فارم میں بھی اویلیبل ہیں ڈفرینٹ کورسز کے. یہ گوگل کی سرچ پہ اویلیبل ہے. کچھ ویب سائٹس میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں, آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اسکرین پہ. اور اس کے علاوہ گوگل پہ بے شمار ڈفرینٹ طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں جن سے کہ آپ چیزوں کو فگر آؤٹ اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ تیاری کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور اگر آپ کسی کانٹینٹ کو یا کسی ایک کانسیپٹ کو سمجھنے میں اسٹرگل کر رہے ہیں تو اس کا ایک کوئک طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ آج کل لاسٹ منٹ ٹیوشن اور اس طرح کے کچھ 5 منٹس انجینئرنگ اس طرح کے کچھ چھوٹے چھوٹے 5-5 10-10 منٹ کے کلپس اویلیبل ہیں جن کی مدد سے کہ آپ ایک گیون کانسیپٹ کو کوئکلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ پاکستانی اور انڈین لوگوں نے بھی بنائے ہیں. اگر کسی کو لینگویج کا پرابلم ہے تو آپ ہندی اور اردو میں بھی سن سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کانسیپٹ کو سمجھنے. تو گڈ لک فار یور ایگزامس. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن جس میں ہزاروں کینڈیڈیٹس امید ہے کہ اپیئر ہو رہے ہوں گے کیونکہ بے شمار یونیورسٹیز کمپیوٹر سائنس کی ڈگریز کروا رہی ہیں اور بہت سے اپلیکینٹس ہوں گے. تو اس میں آپ کو اچھی تیاری کے ساتھ ہی آپ آگے آ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. آئی وش یو آل دا ویری بیسٹ for your upcoming exams and endeavors. Thank you very much and good luck. Allah Hafiz.